जी नाज़रीन, जीएस चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी टीम की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। हमारी दुआ है कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और इस शदीद सर्दी में खुदा आपको महफूज रखे, कोरोना वायरस से भी महफूज रखे। और आज हम अपने एक बहुत ही खूबसूरत घर में, एक खूबसूरत घराने में आए हैं। हमारे अपने बहुत ही अज़ीज़ भाई नोएल रहमान भाई, उनके घर में हम आए हैं और उनके बेटे को खुदा ने बहुत सरफराजी से नवाजा है। हम उनको मुबारकबाद देने भी आए हैं और भाभी से मिसेस अतिया नोएल, उनसे भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि बेटे की इस बड़ी अचीवमेंट में किन मराहल से ये ख़ानदान गुज़रा और किस तरह से इन्होंने कोशिशें की और अब खुदा ने इनके बेटे को इतनी सरफराजी अता की है। तो जी, और खुदा ने आइज़क जान बड़ा बेटा है भाई का और उसने जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीट पे उसको खुदा ने सरफराजी दी है और उसकी पोस्टिंग हो गई है और अभी वो ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। तो आज हम भाई और भाभी को मुबारकबाद भी देने आए हैं और इनकी सारी कामयाबी का जो सफ़र है उन्होंने कैसे तय किया उसके बारे में उनसे जानने के लिए आए हैं। तो जी भाभी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत मुबारक और हमारी दुआ है कि खुदा आपको और आपके बच्चे को और ज़्यादा सरफराजियाँ दिखाए। तो ये सफ़र कैसे आगाज़ हुआ और किस तरह से आप किन किन मराहल से गुजरी हैं और आज खुदा ने आपको एक बड़ी सरफराजी अता की है। तो आप इसको अपने सारी फीलिंग्स आज हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और हमें ये सरफराजी दी। ये खुदा का बड़ा फजल है हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर, मेरे ख़ानदान पर। तो मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आइज़क के बारे में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत बड़ी सरफराजी थी जब ये पैदा हुआ। ये 5 साल के बाद हमारे घर में आया और जब इसकी पैदाइश हुई है 1 अप्रैल को, तो मैं नहीं थी चाह रही कि ये डेट मेरे बच्चे के लिए हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये लफ्ज़ कहे कि नहीं, मैंने यही डेट रखनी है क्योंकि सारी दुनिया के लिए ये मजाक हो सकता है। अल्लाह ताला ने आपको ये मजाक नहीं, बहुत बड़ी नेमत दी है। बरकत खुदा ने हमें उसी वक्त दे दी थी इस बच्चे के वसीले से। तो मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। बच्चा बड़ा साबर था, बड़ी इसको खुदा ने सेहत तंदुरुस्ती दी। मैं गांव में एक टीचर थी और वहीं मैं पढ़ा रही थी और बच्चा मेरा वहीं बड़ा हुआ गांव में ही। तो जब ये 3 साल का था तो मेरे पता नहीं अंदर एक ख्वाहिश थी और मेरे नोएल के अंदर भी एक ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा गांव की एजुकेशन से कोई हट के बाहर जाके तालीम हासिल करे। तो इस तरह फिर हम, ये 3 साल का था जब जब से ये पहले मुल्तान चला गया अपनी फूफो के पास, वहाँ रहा। वहाँ उसने कुछ देर अपनी तालीम, इब्तदाई तालीम जारी रखी, जहाँ पर सोनिया और तानिया ने बहुत बहुत इसका ख्याल रखा और इसको पढ़ाती रही। मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उसकी बेस बनाने वाली डॉक्टर सोनिया कैसर सरोया। तो उसके बाद ये छोटा था तो हम इसको खानेवाल ले आए। खानेवाल इसके दादी दादा थे, चाचू जान और चाची डौर थी। तो ये फिर उनके पास रहने लगा। तो जब ये छोटा ही था अभी, तो इसका इंटरव्यू हुआ तो वो कहने लगे कि ये बच्चा नर्सरी के लायक नहीं, ये तो क्लास 1 का होना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने इसको क्लास 1 में कर दिया। तो चाची डॉर्थी ने सचमुच बहुत इस पे मेहनत की। मैं तो इधर नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत इस पे मेहनत की। इसको उर्दू पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, लिखाई, ये बच्चा भी बड़ा मेहनती था। तो इसने बहुत जल्दी इसको कवर किया और इस तरह वो ये आगे बढ़ता रहा और पढ़ता रहा।
3 साल का यानी ये हमसे दूर था और ये 3 साल से बाहर ही रहा। तो लेकिन जहाँ जहाँ रहा सब ने इसको बहुत प्यार किया, इसकी हौसला अफजाई की। ये बच्चे ने भी शायद इसको खुदा ने ये एक बरकत दी हुई थी, एक हिम्मत ताकत दी थी कि मैंने तुझे इस जगह पे पहुंचाना है, तो तू सब्र के साथ और हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ काम कर। तो इस बच्चे ने भी बड़ा ये सफ़र मेरे बगैर काटा, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि अगर उसने इतनी मुश्किल मेरे बगैर की तो खुदा ने उसे सरफराजी दी। इसके बाद फिर चाचू जान और चाची डॉर्थी चले गए, लाहौर शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने कहा जी अब आपका बच्चा हम तो नहीं रख सकते, तो आप जैसे भी करें आप इसको इसके लिए कुछ सोचें। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको वापस गांव ले आते हैं, गांव के स्कूल में 35 चक में इसको भेज देते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरा बच्चा फिर पीछे रह जाएगा, तो क्यों ना मैं ये सफ़र खुद बर्दाश्त करूं। और मैंने फिर अपने बच्चे की खातर और अपनी बेटी की खातर, मेरी बेटी ने तब तक 5वीं क्लास कर ली थी गांव से, तो फिर मैं अपने ख़ानदान के साथ अपने बच्चों के साथ खानेवाल शिफ्ट हो गई। और मैंने बहुत मुश्किल सफ़र गुजारा बसों में, लेकिन मैं कभी ये नहीं थी, मेरा दिल नहीं था कभी हारा कि मैं इतना लंबा, हिम्मत नहीं मैंने हारी। मैं चलती रही कि मैंने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचाना है। और मैं अपने बच्चों को भी ये बात समझाती थी कि मैं आप लोगों की खातर वो आराम छोड़ के तो शहर में आई हूँ, तो अब आपने हिम्मत करनी है और मेहनत करनी है ताकि आप किसी मुकाम पर पहुंच सकें और मेरे लिए और नोएल के लिए और मेरे ख़ानदान के लिए फ़ख्र का बायस हों। सो इस तरह मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी और मेरे नोएल की बात को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनाए रखा। तो अगर वो ये फॉलो करते रहे हैं तो आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। बेटी मेरी एमफिल कर रही है जीसी यूनिवर्सिटी से, बेटा मेरा इंजीनियर बन गया है। जब ये मैट्रिक में इसने A+ लिया तो मैं सच माने जब 36 चक की नहर पर उतरी थी तो मैं इतने फ़ख्र से इधर उधर देख रही थी कि मुझे कोई देखे और पूछे कि आपने बेटे ने कितने नंबर लिए हैं। तो मुझे उस वक्त सबसे पहले कामरान मुख्तार मिला था पुल पे, तो उसने मुझे मुबारकबाद दी और मैं इतनी खुश थी। और मैंने उसको यही लफ्ज़ कहे थे कि कामरान, मैंने अपना सफ़र जो है जो इतनी मुश्किल से मैंने गुजार रही थी, आज वो पूरा हुआ। तो खुदा का शुक्र है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है। सिर्फ ये हमारी काविशें ज़रूर हैं, हमारी दुआएं बच्चों के पीछे ज़रूर है, हमने उनको रास्ते ज़रूर दिखाने हैं, लेकिन दुआ किया करें कि आपके बच्चे फरमाबरदार हों और आपकी बात को समझ सकें, उस पर अमल कर सकें, और सबसे बड़ी बात कि वो खुदा की राहों को जान सके और पहचान सकें। ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि जब हमारे बच्चे हमारे ख़ानदान में यूँ सरफराज होते हैं तो खुदा हमें बहुत सारी बरकतों से नवाजता है। और मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं दूसरों के इंटरव्यू सुनती थी, नेट पे सुनती थी, आइज़िक चैनल पे कई माँ बाप की सुनती थी। तो मैं कहती थी अच्छा कभी मैं भी ये इंटरव्यू दिया दूंगी अपने बच्चों के लिए। तो मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बेटे के लिए ये अल्फाज बोल सकूं कि उसने बहुत मेहनत की और आज वो इस सीट पर पहुंचा है कि मैं खुदा के आगे झुक झुक के उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ करती हूँ कि सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए इसी तरह की फीलिंग्स रखें। चलें, बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी सारी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की हैं।
تو मैं एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन से ऐसे अपने घर में आपने असूल बनाए थे और उसके ऊपर आपने बच्चों को उस पे अमल करने के लिए किस तरह से मोटिवेट किया? क्योंकि जब बच्चे कॉलेजेस में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के रवैये चेंज हो जाते हैं। किस तरह का माहौल आपने अपने घर में रखा? और खुदा के साथ ना खुद आपने अपना लिंक तोड़ा, ना बच्चों को तोड़ने दिया। जो किस तरह आपने इसको घर को मैनेज किया? जैसे आप सफ़र करके जाती थी, फिर वापस आती थी, बच्चों का ख़्याल रखना, घरदारी को देखना, फिर ख़ानदान में रहते हुए ख़ानदान के अज़ीज़-ओ-क़ारब से मिलना, किस तरह से आप इसको मैनेज करते थे? अच्छा, मैनेजमेंट कैसे किया ये सारा? मैं जब गांव से इधर खानेवाल आई तो मैंने, ये बच्चे छोटे थे, बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैंने इनको एक बात बताई। मैंने कहा बेटा देखें, मैं इतना मतलब सफ़र करना है रोज़ का, तो कोशिश करनी है कि आपने अपने काम खुद करने हैं। तो मैं बहुत मतलब खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि बच्चे हमेशा अपने काम वो खुद करते थे। इवन के रात को उन्होंने अपने बैग, यूनिफॉर्म, अपने जूती, हर चीज़, मेरी बेटी बहुत छोटी थी लेकिन वो छोटे छोटे काम करने उसने शुरू कर दिए थे घर के। मेरे साथ वो हेल्प करती थी, लेकिन मैं उसको ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए देती थी। लेकिन उसको आदत थी कि मैंने अपनी माँ के साथ हाथ बटाना है। एक तो ये मुझे अच्छा लगा, मेरे बच्चों को मैंने मतलब मेरे बच्चों ने मेरे साथ तावन किया। दूसरा ये है कि मैं तो सुबह से जाती थी, सुबह मतलब 5-6 बजे उठती थी, तो जॉब पे चली जाती थी। मेरे घर आते आते 3-4 बज जाते थे, तो बाकी टाइम मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि जब मैं आती थी तो मेरे बच्चे बैग खोल के बैठे होते थे, खाना खुना खा के, तो अपना होमवर्क कर रहे होते थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और नोएल इनकी सारी लुक आफ्टर करते थे। तो मतलब मुझे कोई इतनी इन पे वो सख्ती करने की ज़रूरत नहीं थी। तो खुदा का शुक्र है कि ये खुद ही इन्होंने इस बात को समझा कि हमने, मेरी माँ ने या सारे हमने इतना सफ़र किया है, तो अब हमने इसको आगे आगे लेके जाना है, मेहनत करनी है, तो कुछ करेंगे तो फिर ही आगे। तो इस तरह मतलब खुदा का शुक्र है कि बच्चे पढ़ते गए और करते गए काम। तो मुझे याद है कि जब आजी ने एफएससी की थी ना, तो मुझे अब्बू ने बुला के तो एक बात कही थी, वो मैं सारे माँ बाप के लिए कहती हूँ कि बुज़ुर्ग जो है ना, वो तजर्बे की बात बताते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात कही, कहते हैं अतिया, आप बड़ी खुशकिस्मत हो कि आपके बेटे ने एफएससी कर ली है, वरना एफएससी के दौरान तक बच्चे ख़राब हो जाते हैं, आगे नहीं जाते बच्चे, बहुत कम जाते हैं। लेकिन आपका बच्चा एफएससी कर गया, इसका मतलब आप बड़ी खुशकिस्मत। उसके बाद फिर इसने एंट्री टेस्ट दिया, वो इसने क्लियर किया, BSZU में से एडमिशन मिला, मेरिट पे आया। इसने बहुत मेहनत की। इसके दोस्त जो थे उन्होंने, मैं इसकी डायरी पढ़ रही थी, सब ने तकरीबन इसकी डायरी में यही उसके दोस्तों में कि तू बहुत मेहनती है। और ये खुदा का शुक्र है कि मेहनती है और खुदा ने इसको सरफराजी दी। चलें, बहुत शुक्रिया मिसेस अतिया नोएल के। हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए, आपके ख़ानदान के साथ हैं। खुदा आपको और ज़्यादा सरफराजी अता करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और अपने घराने के लिए आप हमेशा बाइस बरकत रहें। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त आइज़क अयान बेटे के वालिद साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, और हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और इस सारे मराहिल में उनकी क्या फ़ीलिंग्स रही हैं, किस तरह से उन्होंने मेहनत की, और खुदा ने उनके बेटे को इतना अच्छा ओहदा अता किया है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और वो अपने ख़यालात का इज़हार हमारे साथ करेंगे। जी भाई। शुक्रिया आपकी टीम का और आपके सारे इस एजाज़ का। मैं एक वर्स के साथ, एक कोट के साथ बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर 128 के तो 2 मिनट में मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है कि जो खुदावंद से डरते हैं, मुबारक है वो जो खुदा से डरता है, क्योंकि वो
سرفراز ہوتا ہے، اس برکت دیتا ہے۔ اس حوالے میں جو میں نے اپنے دل میں ایک بات پائی تھی اور میں نے اس کو لیا کہ بزرگوں سے جو ہمیں ملا کہ پہلے وہ شخص سرفراز ہوتا ہے، برکت پاتا ہے، پھر اس کو خدا جوڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ تو جو اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ بار بار ہوتا ہے، وہ پھلدار ہوتا ہے، وہ برکت کا باعث ہوتا ہے، وہ مٹھاس کا باعث ہوتا ہے۔ پھر جب وہ دونوں مل کر بیٹھتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو پھر خدا اس کو کہتا ہے کہ پھر میں تجھے بچے دوں گا اور تیری اولاد تیرے گھر میں تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہے۔ زیتون کے پودے جو سرفرازی کا باعث ہے، جو مسا کا باعث ہے، جو اس بڑی برکت کا باعث ہے، تازگی کا باعث ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اولاد دوں گا اور اس کے بعد اس اولاد کو سرفراز کروں گا، اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے سبب سے کیا ہوگا، تیرا گھرانہ برکت پائے گا، اور گھرانے کے بعد وہ شہر برکت پائے گا، اور شہر کے بعد بنی اسرائیل وہ ملک برکت پائے گا۔ یہ ورس جو ہے نا، یہ حوالہ جو ہے نا، یہ میری زندگی کا مین جو فوکس تھا وہ یہی تھا، اور خدا کے حضور میں رہا۔ میں نے مختلف کوریئر کمپنی میں بھی جاب کی ہیں، مختلف جگہوں پہ جاب کی ہیں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب میں نے ان سب کو چھوڑ کر والنٹیرلی بائبل سوسائٹی کے لیے کام شروع کیا تو میری بہت ساری مسائل جو تھے نا، جو زندگی کے تھے، جو شاید میری احساسی کمتری اور بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھ میں تھیں، وہ نکل گئیں، اور خدا نے مجھے اس وقت سے بلیس کرنا شروع کر دیا، اور اسی وقت سے خدا نے اولاد بھی دی۔ اولاد کے لیے ہم نے بڑی دعائیں کی، بڑی تگودو کی، لیکن خدا کا ایک منصوبہ تھا، اور خدا کے خادم ایک دن صبح صبح میرے پاس آئے اور ہمیں اٹھایا کہ اٹھو، ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے رات کو آپ کے لیے ایک پیغام ملا، وہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ایک ماموں ہیں، ماموں ایمانویل گوربخش، میں ان کو ضرور یاد کرتا ہوں، اپنی دعا میں روزانہ اس کو یاد کرتا ہوں، اور انہوں نے فیبری کے اینڈ میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اور تبھی روزے شروع ہونے والے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج سے آپ نے ہر روز اپنے بستر پر دعا کرنی ہے، اور ویری نیکسٹ ایئر اپریل میں خدا نے ہمیں پہلی برکت سے، برکت نرینہ سے نوازا۔ میں شکر گزار ہوں۔ پھر وہ باتیں جو میری مسز نے آپ کو بتائیں کہ کیسے کیسے ان کو پالا سنبھالا، مشکل حالات بھی آئے، کمزوری کے حالات بھی آئے، لیکن یہ جاب کرتی رہی، میں والنٹیرلی یہ کام کرتا رہا بائبل سوسائٹی کے ساتھ، پلس اپنی زمین سے منسلک رہا، اور کمی میں، کمزوری میں ہم نے کبھی رونا نہیں رویا، بلکہ شکر گزاری کے ساتھ۔ میرے باپ کی سرپرستی میرے ساتھ رہی، ان کی گائیڈنس میرے ساتھ رہی، ان بچوں کے ساتھ رہی، ان بچوں کا انٹیکٹ ان کے ساتھ بہت زیادہ تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ناشتہ کرنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان سے سیکھنا۔ میرا بیٹا جب یونیورسٹی گیا ہے تو ساری اسٹڈی میں بس جانا لگا رہا، بھاگ دوڑ لگی رہی، جو میٹرک کی اسٹڈی تھی۔ اس کے بعد جب یونیورسٹی گیا تو یونیورسٹی کے لڑکوں سے جب گفتگو کرتا تھا تو کہتا تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہاں سے سیکھتا ہے، تو وہ کہتا تھا میں اپنے دادا سے سیکھتا ہوں۔ تو یہ بزرگوں کا سرپرستی ہونا، سر پہ ہونا، ہم باہر نکل جاتے تھے لیکن باپ کا گھر میں ہونا میرے لیے اور ان بچوں کے لیے میں کہتا ہوں بہت بڑی بلیسنگ تھی۔ ان کی سپورٹ رہی، ان کا جو تھا مورل سپورٹ رہی، ان کی جو کس کو کہتے ہیں کہ بوسٹ اپ رہا ہمارے ساتھ، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، خدا کا بڑا شکر گزار، ان کی دعائیں ساتھ تھیں، اور ان بچوں نے ان کی بڑی خدمت کی، اور اس خدمت میں ان سے بہت سی دعائیں پائی ہیں۔ تو ان ساری دعاؤں سے، ان ساری باتوں سے یہ زندگی کا سفر بڑا کامیابی خدا کی طرف سے ہے۔ انسان اس اسٹرگل کو کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سپورٹ کرتا ہے، سرفرازی اور کامیابی یہ خدا کی طرف سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا اور میں تجھے سرفراز کروں گا، اور میں تیری ساری آمد میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ بڑی خدا کا بڑی بلیسنگ ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اور پھر یہ جب یہ
اس کی انجینئرنگ مکمل ہوئی ہے. پھر بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس کے فوراً بعد اس نے کہا جی میں نے فلاں ٹریننگ کرنی ہے. میں کہا ٹھیک ہے جاؤ. ہم نے کیسے وہ شاید میں بتانا نہیں چاہ رہا، لیکن کیسے چیز بیچ کے یا کیسے کر کے اس کو پیسے دیے. اس نے نبوش کے لیے جانا تھا، اس کے لیے اس کو ٹھیک ہے جاؤ. اس کے بعد اس نے کراچی کا سفر کیا. کراچی ایک ٹیسٹ دینا تھا نبوش کا. پھر وہیں اس کے ماموں نے اس کو روک لیا کہ نہیں اب تو نے واپس نہیں جانا. پھر خدا کا شکر ہے کہ وہیں پہ اس کو جاب ملی. اور میں شکر کرتا ہوں کہ یہ فارغ نہیں رہا، کچھ نہ کچھ کرتا رہا. اس نے اپنی سپورٹ کے لیے جو جاب کرتا رہا، وہ آن لائن پروجیکٹ کرتا رہا، تو خدا نے دیتا رہا. میں شکر گزار ہوں. اور یہ کامیابی بھی ہمارے لیے میں ایک معجزہ ہے. 2019 میں جب اس نے ٹیسٹ دیا تو اس کے بعد ہمیں انٹرویو بھی ہو گیا. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ سیٹیں تو کینسل ہو گئی ہیں، کچھ نہیں ہے. پھر خاموش، پھر اٹلی کی اسٹڈی شروع کر دی. یہ ساری اس چیزوں میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ خدا کا منصوبہ سب سے بہترین ہے، اور خدا اپنے مانگنے والوں کو دیتا ہے. اور سب سے بہتر بات ہے کہ وہ مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے وقت پر بہترین مہیا کرتا ہے. ہم سٹرگل کرتے رہے. یہ جانا چاہ رہا تھا. ایک وقت میں تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوا تھا کہ جب ساتھ کے بچے سٹیپ اپ ہو رہے تھے تو یہ ہم وہیں کے وہیں ٹھہرے تھے. لیکن خدا نے اس سال کے شروع میں ہی جب میں نے اپنی دعا کا چینج کیا، خدا کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ دعا میں خدا کے ساتھ آیا کہ خداوند یہ تیرا بڑا منصوبہ ہے جو ہماری زندگی میں رکھنا چاہ رہا ہے. سو اس سال میں خداوند تو اپنی اس منصوبے کو ہم پہ ظاہر کر. اور تھینک گاڈ کہ وہ جو ڈیڈ لائن ہے، جو مری ہوئی سیٹ تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کینسل ہو گئی تھی، اسی میں سے خدا نے پھر سرفرازی دی. اور میں شکر گزار ہوں. یہ سارا کچھ میرے یا ہماری کسی اس اسٹرگل کا نہیں ہے. ہم نے جو محنت کرنی تھی وہ کی، لیکن یہ سارا کچھ خدا کے بڑے فضل کے سبب سے ہے کہ وہ ہماری ساری کاوشوں کو، ساری محنتوں کو اپنے حضور میں بخور کی مانند رکھتا رہا اور میں بڑھاتا رہا. ان بچوں کو بڑھایا. ان دونوں بچوں کو جب یہ یونیورسٹی کے ہیں، میکل اور آئسک، دونوں ایک دم میں یونیورسٹی کے ہیں، اور ایک سیلری میں اور سمپل 3-4 ایکڑ زمین میں سے ساری چیزوں کو مینیج کرنا مشکل تھا، لیکن خدا نے کیا. اور میں شکر گزار ہوں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں زمین سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. میں کہتا ہوں کہ میرے دونوں بچوں کی ساری فیسز اسی زمین کے حاصل سے ہیں. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خداوند اسی زمین میں سے، تھوڑی زمین میں سے مجھے میرا بھتیجا ہے، میرے اور ہیں، آپ یہ نہیں کرتے، اب وہ کاشت کرو، آپ یہ کاشت کرو. میں کہ یار جتنا آسان سے ہوتا ہے. مجھے یہ شکر ہے کہ میرے اس سارے معاملات میں اسی میں سے خدا نے مجھے سرفراز کیا، اسی میں سے میرے بچوں کو سرفراز کیا. اس لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں ان ساری چیزوں کے لیے. سب سے بڑھ کر اپنی مسز کے لیے، اپنی اس کے ساتھ ہونے کے لیے، اس کی بڑی سپورٹ کے لیے کہ اس نے اس سارے وقت میں جاب کے ساتھ ساتھ گھر کو، گھرانے کو، بچوں کو، اور گھر آئے گئے کو، کیونکہ میں والد صاحب کے ساتھ ہوں، اور جتنے مہمان آنے ہیں، ادھر سے آنے ادھر سے آنے، ان سب نے یہیں پہ آنا ہے. ان سب کو رات میں، شام میں، ان کے لیول کے مطابق ان کو سنبھالنا. میں بڑا شکر گزار ہوں اس کی سپورٹ کا. اور میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کی بڑی نعمت ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس کو اچھی بیوی ملی، جس کو دیکھو بیوی ملی، وغیرہ ملی، اس کو نے خدا کا تحفہ پایا. میں اس کے لیے خدا اس کا نام بھی عطیہ، اور یہ خدا کی طرف سے میرے لیے عطیہ تھی، اور میرے لیے بڑی سرفرازی کا باعث ہے. اور میں ہر روز اس کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو نے ہمیں جوڑا، اور تو نے اس زمین پر ہمیں خاص مقصد کے لیے جوڑا، اور اس مقصد میں خداوند تو نے ہمیں کامیاب کیا ہے. خداوند آپ کے شکر گزار ہیں. اور خدا کرے میری بیٹی ان دنوں بھی جنوری تک تو اس کا تھیسس جمع ہو جائے گا. وہ خدا کرے کہ وہ اپنی ایم فل مکمل کر لے گی، اور پھر ہم دعا گو ہیں کہ خداوند ہم جب ان کے اگلے
دنوں کی اگلی زندگیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو خداوند اس میں بھی ہماری مددگار ہوگا, ہمارے لیے مہیا کرنے والا ہوگا. تھینک یو. چلیں, بہت شکریہ بھائی, اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. خدا آپ کو بچوں کے بچے دکھائے, ان کی خوشیاں دکھائے, اور سارے انتظامات خدا اپنے ہاتھ میں رکھے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, ہم آپ کے گھر آئے, اور ونس اگین ہمارے چینل کی ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تھینک یو, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آئے, آپ نے ہمیں اس ساری شکر گزاری کو شیئر کرنے کا موقع دیا ہے. ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ان سارے کاموں میں وہ اپنے دست شفقت کو ہم پہ رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے سرفراز کروں گا, میں تجھے بڑھاؤں گا, اور میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا. اور مجھے وہ مصر کا وقت یاد آتا ہے, جب مصر سے نکالا تو وہ بیابان میں ان کے ساتھ تھا. وہ بیابان میں جہاں کچھ نہیں وہاں آسودہ کرتا رہا, جہاں کچھ نہیں تھا چٹانوں سے ان کو پلاتا رہا, ان کے لیے سمندروں کو کھولا, ان کے لیے اس نے جنگ لڑی, اور اس کو کہا کہ میں تجھے قوموں کے درمیان سرفراز فتح مند کروں گا, قوموں کے درمیان میرے لیے مسرت بخش نام ٹھہرو گے. سو ان ساری باتوں میں آپ کے لیے بھی شکر گزار ہوں, اور یہی دعا کو میں آپ سب کے لیے بھی اس کامیابی میں, اور اپنے بیٹے کے لیے بھی, عائشہ کے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی, اور اپنے گھرانے کے لیے, اور سارے بچوں کے لیے بھی, کہ خداوند ان کو قوموں کے درمیان اپنے لیے مسرت بخش نام ٹھہرائے, اپنے بڑے جلال کے لیے استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, اس وقت آئزک جان کے دادا ماسٹر پارس رابرٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور خدا نے ان کو ایک بڑی سرفرازی کامیابی دکھائی ہے کہ اپنے بچوں کے بعد اپنے پوتوں کی کامیابی بھی وہ دیکھ رہے ہیں. اور آئزک ان کا سب سے چھوٹا پوتا ہے, بچوں کے بچے دیکھ رہے ہیں, اور آئزک سب سے چھوٹا پوتا ان کا, اور وہ اس کے لیے بڑے خوش ہیں. اور ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں, اور آج ان کے بھی خیالات جانیں گے کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں ان کو ایک بڑی سرفرازی دکھائی ہے. جی. آزی اور میکل ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ان کے انتظار میں ہمیں بہت دعا کرنی پڑی, اور آہستہ آہستہ خدا نے ہماری دعا قبول کی, اور بچپن میں پالنے میں اور ان کے پرورش میں میں نے اور ان کی دادی نے بہت کام کیا, کیونکہ عطیہ اپنی ڈیوٹی پر جاتی تھی اور ہم پیچھے ان کو سنبھالتے تھے. ان کی پرورش شروع سے ہی دونوں ہم ٹیچر تھے اور تھوڑا پڑھے لکھے تھے, اس لیے ہم نے خوب کوشش سے ان کی تربیت شروع کی. اور آزی کے اسٹڈی میں, پڑھانے میں دلچسپی رکھتے تھے, اور بہت کوشش کی. جان نے اس کو دیکھا, اور اس کے ماں باپ کو شوق ہوا کہ اس کو انگریزی اسکول میں ڈالنا چاہیے. تب یہ خانے وال کے میں آ گئے, کیونکہ ان کی رہائش خانے وال میں تھی, اور وہ خانے وال میں پڑھانے جاتا. جان پڑھانے خانے وال میں رہتا تھا, اور وہیں پر کام کرنے کے لیے باہر جاتا تھا. اور ان کی کوشش سے انہوں نے کہا کہ جب ہم چھتی سے خانے وال شفٹ ہوئے تو اس نے کہا کہ اس کو خانے وال میں ہی بدستور اسٹڈی کا موقع دیا جائے, کیونکہ یہ بچہ اس لائق ہے, اور ہم خاندان میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی اسکول میں پڑھیں اور ترقی کریں. ہمارا یہ خواب خدا نے پورا کیا, اور ان کی تعلیم مکمل ہوئی. مختلف جگہوں سے کالج میں گئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور اب جب یہ اپنی انجینئر کی ڈگری حاصل کر کے اپنے کام میں جو گورنمنٹ کی طرف سے اسلام آباد میں ملا ہے وہ اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے. ہم خدا کے بہت شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا, اور ہمارے خاندان کو بڑی برکت ملی, اور ہمیں قاضی پر بڑا فخر ہے. خدا اس کی عمر دراز کرے,
صحت اور تندرستی دے. بہت شکریہ آزی کے دادا جی کے، ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنی فیلنگز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. خدا ان کو زندگی تندرستی دے، صحت تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. جی ناظرین، اس وقت بیٹا آئزک ایان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور اپنے چینل کی طرف سے یہ فلاورز ہم ان کو پیش کرتے ہیں. ہماری بیسٹ وشز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور آج ہم ان سے ساری کامیابی کا سفر جو انہوں نے طے کیا ہے ان سے بات کریں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں اور کہاں کہاں سے وہ تعلیم حاصل انہوں نے کی ہے اور ماں باپ کے علاوہ اور کتنے عزیز و اقارب ہیں جنہوں نے ان کی ترقی میں، کامیابی میں ان کا ساتھ دیا ہے. تو تفصیل پھر ابھی ہم آئزک ایان سے ہی بات کریں گے تو وہ ہمیں اب بتائیں گے. جی بیٹا. سب سے پہلے تو میں تھینک یو کرنا چاہوں گا میڈم ساجدہ کا اور ان کی ٹیم کا کہ وہ ہمارے گھر پہ آ جائے اور ایک یہ اسپیشل انٹرویو جو ارینج کروایا. اور اس کے علاوہ میں اپنی کامیابی کی شکریہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو عطا کروں گا اور اپنے دادا کو عطا کروں گا، جن کی وجہ سے، جن کی محنت سے، جن کی کاوشوں سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں. اس کے علاوہ بس زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، جیسے جیسے موقع ملتے رہیں ان کو اویل کرتے رہیں، اپنی محنت سے کام کرتے رہیں. اور یہی چیزیں تھیں جو الٹیمیٹلی سارے موتی ایک دھاگے میں پرو دیتی ہیں اور فائنلی آپ کو پورا ہار مل جاتا ہے. اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد پھر آپ کون سی یونیورسٹی میں گئے، کس طرح سے آپ جہاں تک پہنچے ہیں وہ تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں. اور جو مشکلات آپ کو آئی ہیں ان کو کس طرح سے نوجوانوں کو آپ نے موٹیویشن دینی ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں دوران اسٹڈی، وسائل کی کمی ہوتی ہے، سم ٹائم ہمیں اچھے رسپانس نہیں دیتے ادارے، تو ان ساری چیزوں کو کیسے ہم نے ٹیکل کرنا ہے یا آپ اپنی نئی جنریشن کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے بھی آپ نے اس میں پیغام دینا ہے؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم خانیوال سے ہی حاصل کی تھی اور اس کے بعد میں ملتان چلا گیا تھا اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے اور اپنی انجینئرنگ بھی میں نے وہیں سے ہی کی تھی. اور جہاں تک بات ہے مشکلات اور پریشانیوں کی، تو وقت کے ساتھ ساتھ میں نہیں مانتا کہ اس دنیا میں کوئی ایک ایسا بچہ ہے جس کو اپنی پوری لائف سپین میں کوئی مشکلات یا پریشانی نہیں آتی ہوں. اس کو ہر ایک بچے کو اپنی پوری اسٹڈی ایئرس کے دوران میں بہت طرح کی پریشانیاں درکار. ان پریشانیوں کی نوعیت ہر بچے کے لحاظ سے، ان کے فیملی کے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے فرق ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے، جو مضمون ہوتا ہے اس پریشانی کا، وہ سیم ہی ہوتا ہے. اور بیسیکلی جو زندگی ہے نا، وہ تبھی سے ہی ہمیں سکھانا شروع کر دیتی ہے کہ ہم نے اپنی پرابلمس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. اور میری تو بیسیکلی ہر بچے سے میں تو یہی بتانا چاہوں گا ان کو کہ اپنے ماں باپ کو انفارم کریں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اپنی پرابلمس کو خود سولو کرنا سیکھیں، نہ کہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں گے. جتنا آپ جلدی اپنی پرابلمس کو خود سولو کرنا شروع کر دیں گے نا، اتنا ہی زیادہ آپ ان پرابلمس کو آگے جا کے اپنی لائف کے اندر ٹیکل کرنا آسان پائیں گے، پہلی بات. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو دنیا داری کا اور ان سے لڑنے کا بہت ہی جو ہے نا ایک تجربہ آپ کو شروع سے ہی مل جاتا ہے. اور تیسری جو چیز میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ ایز اے منورٹی ہمیں بہت سے ایسے چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہمارے لیے اس ٹائم کے لحاظ سے بیئر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ سے کوٹ کے اوپر چلتا رہا ہوں کہ ہتھوڑی تبھی مارنی چاہیے جب لوہا گرم ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو پروو یور سیلف بائی یور ایکشنس، ناٹ بائی یور ورڈس. آپ وقتی طور پہ لوگوں کے بیہیویئر سے، بینگ اے منورٹی، آپ ہارش ہو کے ان کو بول دیتے ہیں اور مسئلے خاموش ہو جائیں کچھ دیر کے لیے. جسٹ فوکس آن یور ٹارگیٹ، اپنی منزل کی طرف نظر رکھیں. اور الٹیمیٹلی جب آپ ایک اسپیسیفک مقام کے اوپر پہنچتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے ویوز آپ کی طرف اکارڈنگلی چینج ہو جاتے ہیں. اور وہ جو انہوں نے باتیں ان دا بیک آف دا مائنڈ آپ کو کی ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹکلی ندامت میں بدل جاتی ہیں. اور یہ میرے خیال میں ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. تو جسٹ بی یور سیلف، محنت کرتے رہیں. اور جو بھی لوگ آپ کو جس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں، بس آپ کو اپنی منزل کی طرف نظر رکھنی ہے اور اس کو اچیو کرنا ہے. سب سے بڑا مین ٹارگیٹ ہر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جو منزل اس کو خدا نے دی ہے اس کو وہ اچیو کرے.
تو ابھی آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی ہابیز کیا رہی ہیں؟ آپ بہت پڑھاکو تھے، کچھ دوسری ہابیز بھی تھیں آپ کی؟ کوئی گیمز کھیلتے تھے یا کس طرح سے آپ اپنا ٹائم گزارتے تھے اسٹڈی کے علاوہ؟ ایجوکیشن میں تو سمجھتا ہوں کہ موسٹلی بچوں کی ہابی ہوتی نہیں ہے، تو میری بھی نہیں تھی ایجوکیشن ہابی. مطلب میں بہت زیادہ کوئی پڑھاکو بچہ نہیں تھا. ہاں میں ایک ریگولر بچہ تھا. ایک ہوتا ہے جو بچہ پڑھاکو ہوتا ہے اس کا کام صرف پڑھنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریگولر بچہ جس کو ڈیلی کا کام ڈیلی ملتا ہے اور وہ اس کو ڈیلی فلفل کر کے ایک ریگولر روٹین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا. میں ایسا بچہ تھا. اور اس طرح کا بچہ بننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اسٹڈی کے علاوہ اور بہت سی ہابیز ساتھ پال سکتے ہو. میں ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا، فٹ بال کھیلا کرتا تھا، اور بچپن میں بنٹے بہت کھیلے ہیں. ابھی میں ٹیبل ٹینس بہت کھیلتا ہوں. جم بھی جایا کرتا تھا کسی دور میں، پھر اس کے بعد کراچی گیا، پھر چھوڑ دیا. تو بس یہی ہے کہ اگر آپ ایک ریگولر اسٹوڈنٹ رہیں گے اور اپنی اسٹڈیز کو ریگولرلی کریں گے تو آپ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اور بھی ہابیز رکھ سکتے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ایسینشیل ہیں بچے کے لیے. صرف اور صرف اگر آپ اسٹڈی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے نا تو آگے چل کے آپ کے لیے پریکٹیکل لائف میں بہت سی چیزوں کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چلیں، اب آپ جس سیٹ پہ ہیں اس میں کون کون سی آپ کو ذمہ داریاں ملیں گی؟ ابھی آپ جائیں گے تو اس کے بعد اس کے آگے بھی فردر کوئی پلان ہے کہ آپ اسی پہ صبر کریں گے کہ بس ٹھیک ہے یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں، یا بھی ٹارگٹ ہے اور آگے آپ کا؟ ابھی فی الحال جو مجھے سیٹ ملی ہے وہ بیسیکلی جونیئر الیکٹریکل انجینئر کے، جو کہ 17 گریڈ کی آئی ایس کو میں. اور اس کے 3-4 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اس میں ایک پلاننگ اینڈ بلڈنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، بلنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پبلک ڈیلنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آفس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو ٹریننگ ہے، اس کے بعد پھر مجھے ایک ڈپارٹمنٹ اسائن ہوگا. کوشش میری یہ ہے کہ مجھے پلاننگ اینڈ ڈیزائننگ، کیونکہ مجھے شروع سے ہی پلاننگ ڈیزائننگ کا شوق ہے، تو اگر اس ڈپارٹمنٹ میں مجھے ملتا ہے تو بہت اچھا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے صبر کی، تو صبر انسان کی زندگی میں کبھی نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ نئی سے نئی چیز پانے کی جستجو میں رہتا ہے. تو ٹارگٹ بہت سے ہیں خدا کے آگے رکھے ہوئے ہیں، اور جو خدا کے آگے مرضی ہوئی. ہمارا کام ہوتا ہے ہر ٹارگٹ کو پہنچنے کی محنت کرنا، کوشش کرنا. باقی آگے اس کا کام ہوتا ہے وہ ہمیں دینا چاہتا ہے کہ نہیں دینا چاہتا ہے. جو نہیں دینا چاہتا ہے وہ آپ لاکھ کوشش کر لو اپنی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو وہ دینا چاہتا ہے وہ آپ کو نیند میں ہی دے دیتا ہے، جیسا کہ ایک اچھی کتاب میں لکھا ہوا. نئی جو جنریشن ہے، جو بچے یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے کیا موٹیویشن ایک پیغام دیں گے؟ کس طرح سے وہ اپنے ان سارے مراحل میں سے گزریں اور کامیابی حاصل کریں؟ کوئی ایک بات بتائیں ان کے لیے. جو یونیورسٹی کی پود ہے اس کے لیے تو میرا ایک بیسکلی یہی پیغام ہے کہ ایک دور ہوتا تھا جب ماں باپ آپ کو اس ایج میں آ کے فائنینشلی سپورٹ کیا کرتے تھے، اور اب زمانہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے اور بہت ماڈرن ہو چکا ہوا ہے. تو میں تو جتنے بچے ابھی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا، میں ہر کسی کو یہی کہتا ہوں اور آگے بھی کہتا رہوں گا کہ کوشش کریں کہ یونیورسٹی کے اندر ہی اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بنا لیں. آپ باہر جائیں مارکیٹ میں، آپ پارٹ ٹائم جابس کریں، آپ فری لانسنگ کریں، آپ جو کچھ بھی اپنے لیے تھوڑا بہت ارن کر سکتے ہیں کریں. کیونکہ بیسکلی جب آپ یونیورسٹی سے نکلیں گے نا تو آپ کو اپنی ورتھ پتہ ہوگی، آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہوگا، آپ کو لڑنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اگر آپ یونیورسٹی میں ہی سیلف سسٹین ہو کے نہیں نکلیں گے تو آگے جا کے آپ بہت ہارش ہو سکتے ہیں، آپ کا دل بہت کمزور ہوتا ہے. آج کل کی دنیا بہت کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے. تو میرا تو یونیورسٹی کے بچوں کا یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو سیلف سسٹین بنائیں، کام کرنے کی جستجو رکھیں، یونیورسٹی کے اندر ہی اپنے کس طریقے سے کر کے اپنا جو ایک ریونیو ہے وہ جنریٹ کرنا شروع کریں. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے، آپ کو فری لانسنگ کے مل جائیں گے، آپ اور چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں. آپ پریکٹیکلٹی کے ساتھ آپ پریکٹیکل اپنے کوئی بھی، جیسے اگر آپ کوئی الیکٹریکل انجینئرنگ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے کیا کہتے ہیں الیکٹریکل وائرنگ سیکھی تھی، ٹھیک ہے. حالانکہ میرے لیول کا کام نہیں تھا بٹ مجھے سیکھی تھی. کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو کام کروانا، میرے بیک آف دا مائنڈ یہ تھا کہ مجھے بہت سے ایسے لوگوں کو کام کرنا جنہوں نے میرے سے انڈر کام کرنا ہے اور یہی کام کرنا ہے. تو کم از کم مجھے پتہ ہو کہ یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں. تو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اپنے سے نیچے کام ایک دفعہ سیکھ کے دیکھیں، تاکہ آپ جب اوپر جائیں نا تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے نیچے کا کام ہو رہا ہے. چلیں آئزک، بہت اچھا لگا آپ کی فیلنگس جان کر، اور
خدا آپ کو اور زیادہ سرفرازی عطا کرے. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. خدا اگلے سفر میں اس سے زیادہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا، کیونکہ جو آپ کی لگن ہے، آپ کی محنت ہے، وہ نظر آ رہی ہے کہ آپ آگے بہت زیادہ کامیاب ہوں گے. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.